बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साहिब, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं ऐसा गुनाह नहीं करना चाहती। मैं अपने शोहर से बहुत वफादार हूँ। मेरी मुलाजिमा मेरे सामने घबरा कर बोल रही थी। मैंने तमस्खर से कहा, तुम्हारा शराबी जवारी शोहर जो तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं देता और तुम अपने बच्चों की खातिर यहाँ इस घर में जलालत उठा रही हो, क्या तुम उस शोहर से वफादारी की बात कर रही हो? मेरी बात पर मुलाजिमा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, फिर अफसुर्दगी से बोली, मेरा महरम वही है, चाहे वो शराबी जवारी है, मगर मेरे बच्चों का वो बाप है। शादी के बाद बीवी शोहर की खामियों की वजह से उसे छोड़ने लगे तो फिर कभी कोई भी औरत शादीशुदा नहीं रहेगी। मुझे लगा कि वो मुलाजिमा मेरे मुंह पर तमाचा मार रही थी। मैं गुस्से से भड़क उठा। मैंने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से फारिग कर दूंगा। मुलाजिमा ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा था, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। उसकी आंखों में सवालात थे। मैं शादीशुदा मर्द था, मगर अपनी बीवी के होते हुए भी मैं उस मुलाजिमा से गुनाह का काम करने की जिद कर रहा था। नौकरी से निकालने वाली बात पर वो घबरा गई। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। उसने झिझक कर कहा तो मैं मुतवज्जो हुआ। उसके लहजे में रजामंदी साफ महसूस हो रही थी। मैं मुस्कुराया। मेरी उस मुलाजिमा पर पिछले कई दिनों से नज़र थी। वो जवान और बेहद खूबसूरत थी। मैं भी खूबसूरत और जवान मर्द था, मगर मेरी बीवी मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी कबूल सूरत औरत थी। उस मुलाजिमा को देख देख कर मैं आहें भरता था और तब मैंने ठान लिया था कि मैं उससे तस्कीन हासिल करके रहूँगा। मेरी बीवी तो सारा दिन घर से बाहर निकली रहती थी। उसके वही मामूलात थे जो अमीर औरतों के होते हैं, कभी एनजीओ में जाना, कभी पार्टियों में शिरकत। मेरी बीवी सिर्फ रात के वक्त ही घर आती थी। मैं अपना वक्त उस मुलाजिमा के साथ हसीन बनाना चाहता था। मैंने उसे कहा, फिक्र मत करो, मेरी बीवी को खबर नहीं होगी। ये मत समझना इस घर में मेरी बीवी की हुक्मरानी है। मैं उसका शोहर हूँ और मर्द की मर्जी के बगैर औरत कुछ नहीं कर सकती। मैंने उस मुलाजिमा को यकीन दिलाया। उसे हमारे घर काम करते हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था। अगर वो पुरानी होती तो ज़रूर जान लेती कि इस घर या दौलत पर मेरा बिल्कुल हक नहीं था। वो सब कुछ मेरी बीवी का था और मैं खुद भी अपनी बीवी का मोहताज था। मगर उस मुलाजिमा को यही लगा कि मैं घर का मालिक हूँ, उसे नौकरी से निकाल सकता हूँ, इसलिए उसने मजबूरन मेरे आगे सर झुका दिया। उसके चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे। मुझे उस मुलाजिमा को अपने साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाने के लिए न जाने कितने रोज़ मेहनत करना पड़ी थी। मैं खुशी से पागल हो गया। बीवी की दौलत पर ऐश कर रहा था। मैं उसी की जवान हसीन मुलाजिमा के साथ वक्त गुजारी करके मज़े लूटने वाला था। मैंने उसे कहा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम आ जाना और इस बात की किसी को खबर मत होने देना। बदले में मैं तुम्हें इजाफी रकम दिया करूँगा ताकि तुम अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सको। वो मुलाजिमा सर हिलाकर वहाँ से चली गई। मैं जानता था एक औरत की सबसे पहली कमज़ोरी उसकी औलाद होती है। उस मुलाजिमा के बारे में मैं सब मालूमात इकट्ठी कर चुका था। उसका शौहर शराबी था। वो घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। पूरे घर का खर्च चलाने के बाद मुलाजिमा के पास इतनी रकम नहीं बचती थी कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकती। 90% गरीब घरानों की तरह वो भी गुट गुट कर जी रही थी। इसलिए मैंने उसे पहला लालच उसके बच्चों का ही दिया था। मैं नहीं जानता था उसके दिल में मेरे लिए क्या था, मगर वो ज़ाहिरी तौर पर मान गई थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था वो मुझे पीठ पीछे बद्दुआएं देती, मगर वो बहुत बुज़दिल और कमज़ोर सी लड़की थी। वो कभी भी मेरी बीवी को कुछ न बताती। अगले रोज़ मेरी बीवी मामूल के मुताबिक तैयार होकर किसी एनजीओ में चली गई। मेरी एक जवान बहन भी हमारे साथ रहती थी। वो कॉलेज जा चुकी थी। मैंने मौका देखकर मुलाजिमा को अपने कमरे में बुलाया। वो परेशान सी मेरे कमरे में आ गई। साहिब, बाहर दूसरे मुलाजमीन मौजूद है, अगर किसी को खबर हुई तो। मुलाजिमा हमेशा की तरह डरी हुई थी। मैंने उसे कहा, फिक्र मत करो, इन सबको यही लगेगा कि तुम कमरे की सफाई कर रही हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मजबूर लड़की मेरे सामने सर झुकाकर बैठी रही और मैंने उस रोज़ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। शायद वो भी अब इनकार कर कर के थक चुकी थी, इसलिए उसने मेरे सामने बिल्कुल मुज़ाहमत नहीं की थी। अपना हुलिया ठीक करके जब वो कमरे से जाने लगी तो मैंने खुशी में इनाम के तौर पर उसे 1000 के कई नोट पकड़ा दिए। उसके अफसुर्दा चेहरे पर पहली बार चमक सी आई थी। पैसे देखकर मुझे शुक्रिया बोलती वहाँ से निकल गई। मैं भी मुतमिन सा गुनगुनाते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुझे उस रोज़ अंदाज़ा हुआ था कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है। पैसे के बल पर इंसान अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और एक मजबूर और गरीब इंसान इसी पैसे की खातिर अपनी इज्जत नफ्स भी रौंद डालता है। वो मुलाजिमा बदकार या फाशा लड़की हरगिज़ नहीं थी। पहले दिन से मैं उसे देख रहा था। वो बाकी मुलाजिमाओं की तरह लापरवाही से
میرے سامنے کبھی نہیں گھومتی تھی، ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر خود کو چھپا کر رکھتی، مگر میری عقابی نظروں نے اس کا حسن تار لیا تھا۔ میرے مزاج پر ہر وقت بیزاری سی چھائی رہتی تھی۔ اب میں خوش رہنے لگا، میری تبدیلی پر میری بیوی بھی مطمئن ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کو کبھی میری اس تبدیلی پر اور خوشی کی وجہ سمجھ آئے، اس لیے میں اپنی بیوی کو پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا۔ میری بیوی تو میری مزید گرویدہ ہو گئی تھی، اسے اچھے سے احساس تھا کہ میں نے صرف دولت کی خاطر اس سے شادی کی تھی۔ میں اس کے دفتر میں کام کرتا تھا، غریب لڑکا تھا، ماں باپ حیات نہ تھے، میری ایک ہی چھوٹی بہن تھی۔ میری بیوی کو میں پہلے روز سے ہی پسند آ گیا۔ مجھ جیسا شاندار خوبصورت مرد ہر لڑکی کی خواہش ہو سکتا تھا۔ میری بیوی بھی کنواری تھی، اسے کسی مرد پر یقین نہیں تھا، اسے لگتا تھا ہر مرد پیسے کا لالچی ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، مگر اسے میرا دل لگا کر کام کرنا اور کامیابی کے لیے محنت کرنا اچھا لگا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی سے تعلق بس کسی بوجھ کی طرح نبھایا تھا۔ میری بیوی کو میرے دل کی کیفیت چند دنوں میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے میری زندگی کو کئی گنا بہتر کر دیا تھا۔ اس کے چمکتے شیش محل جیسے گھر میں میں اور میری بہن شفٹ ہو گئے تھے۔ میری بہن کسی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی اور ایک مہنگے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میری بہن اور میں اس گھر میں اپنی مرضی سے رہتے تھے، کبھی کسی معاملے میں میری بیوی نے ہمیں روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری بہن تو میری بیوی کی دیوانی تھی اور میں صرف آسائشات کی وجہ سے اپنی بیوی کو برداشت کر رہا تھا۔ مگر جب سے میں نے اس ملازمہ کو دیکھا تھا، میرے اندر پہلی بار بے چینی سی بڑھ گئی تھی۔ اس ملازمہ کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا تو میرا شادی کے بعد پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا۔ میری بیوی کو لگا کہ اب میں نے اسے اپنی دل میں جگہ دے دی ہے۔ وہ سادہ عورت خوش رہنے لگی، جبکہ میں روزانہ صفائی کے بہانے اس ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتا اور چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار کر ہزاروں روپے اسے دے کر بھیج دیتا۔ شروع میں اس ملازمہ کے چہرے پر جو بے چینی اور پریشانی نظر آتی تھی، اب وہ گم ہونے لگی۔ اب وہ بھی خوشی خوشی میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اسے کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ میرے پاس چلی آتی اور میں اسے ہر بار اس کی مطلوبہ رقم دے دیا کرتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے پیسوں کے لالچ میں کبھی سوال نہیں کیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس ملازمہ پر خوب پیسہ لوٹایا، مگر اس کے بدلے میں نے دل کھول کر اسے استعمال کیا تھا۔ ایک ماہ تک ہم دونوں کا ناجائز تعلق نہایت رازداری سے چلتا رہا، مگر ایک روز جب میں اس ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں زنا کر رہا تھا، اچانک میری بیوی اوپر سے پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو مجھے اس حسین ملازمہ کے ساتھ دیکھ کر میری بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ جو منظر میری بیوی دیکھ چکی تھی، اس کے بعد تو وضاحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ ملازمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے اپنی نوکری جانے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اپنی بیوی کو وضاحت دی۔ میں نے کہا کمزور لمحے کی ضد میں آ گیا ہوں، کمرے میں اکیلا تھا، ملازمہ میرے پاس آئی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا، مرد ذات ہوں، غلطی ہوگی۔ میں نے اس ملازمہ کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ جب میں کمرے میں اکیلا ہوں تو میرے پاس نہ آیا کرے، مگر یہ کچھ سنتی نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنی حرکت کا سارا الزام ملازمہ پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے اس وقت مجھے صرف اپنی پرواہ تھی، مجھے اس ملازمہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ملازمہ آگے بڑھ کر میری بیوی کے قدموں میں بیٹھتی معافیاں مانگنے لگی اور قسم کھانے لگی کہ وہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مجبوریوں کا بتاتے ہوئے یہ راز کھولتی کہ میں نے اسے گناہ پر مجبور کیا تھا اور دھمکایا تھا، میری بیوی ایک جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ بھی وہاں پر مزید نہیں رکی تھی۔ میں تیزی سے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ مجھے خوف تھا اگر وہ مجھ سے طلاق لے لیتی تو میرے پاس کچھ نہیں باقی رہتا، میری بہن مجھے کبھی معاف نہ کرتی۔ بیوی کے پاس پہنچا تو سنجیدگی سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں گھر آ گئی ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ دوسرے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس کا سرد لہجہ مجھے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنے سامنے ادب اور تمیز سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ مجھے نہایت نرم لہجے میں مخاطب کرتی تھی، مگر اس روز پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری باس اور مالکن ہے اور میں آج بھی اس کا وہی ایک عام سا ورکر ہوں۔ میں پریشان ہونے لگا۔ میری بہن کالج سے آئی تو سوال کرنے لگی کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی منتیں کی، اس سے کہا کہ تم اپنی بھابھی کے پاس جا کر بیٹھو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال رکھو۔ میں جانتا تھا اگر میری بیوی مجھے طلاق دینے کا سوچ چکی تھی تو میری بہن کی صورت دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دے، کیونکہ ہماری شادی کے بعد اس مختصر عرصے میں میری بیوی کو میری بہن بہت عزیز ہو گئی تھی۔ میری ہدایت پر میری بہن میری بیوی کے پاس کمرے میں گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ منہ لٹکا کر واپس آئی تھی۔ کہنے لگی آج بھابھی کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کمرے سے بھیج دیا۔ حالانکہ پہلے ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی، مجھے دیکھ کر وہ پھر بھی مسکرا دیتی تھی۔ آج مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی بہن کی بات پر میرا دل دھڑکنے لگا۔
مجھے لگا کہ میری بیوی جلد طلاق کے کاغذات تیار کروا کر مجھے فارغ کر دے گی۔ مجھے بیوی سے زیادہ اس گھر کے چھن جانے کا خوف ستا رہا تھا، مگر میری بیوی شام کو کمرے سے نکلی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور کسی نارمل انداز میں میری بہن سے باتیں کرتی رہی۔ میں حیران ہو گیا، پھر سوچا کہ اگر میری بیوی نے اس بار مجھے معاف کرنے کا سوچ لیا ہے تو میں گھر میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر اگلے روز مجھے جھٹکا لگا جب ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور گڑبڑا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب آج کے بعد کمرے میں مت آنا، ورنہ تمہاری بھی نوکری چلی جائے گی اور میری بیوی مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گی۔ کل اس نے ہم دونوں کو پکڑ لیا ہے، اس کے بعد ہماری یہ لاپرواہی اچھی نہیں ہے۔ میرے سمجھانے کے باوجود ملازمہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر مجھے گھبراہٹ اور الجھن نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستگی سے گھبرا کر بولی، مجھے مالکن نے یہاں پر بھیجا ہے۔ کہنے لگی، تم میرے کمرے کی صفائی کرنے جاتی ہو، آج بھی جا کر صفائی کرو، اپنے معمولات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے میری بیوی نے جان بوجھ کر اس ملازمہ کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں حیران ہوا اور مجھے اس ملازمہ کے ساتھ زنا کرتا دیکھنے کے بعد بھی ملازمہ کو کام سے فارغ کرنے کی بجائے اسے اسی وقت میرے پاس بھیج چکی تھی۔ میں نے ملازمہ کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ بھی پریشان تھی، چپ چاپ کمرے کی صفائی کرتی رہی اور پھر پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب میری بیوی کی چال تھی۔ یقیناً وہ مجھے آزمانا چاہتی تھی، شاید وہ یہی چیک کرنا چاہتی تھی کہ میں اگر ایک بار کمزور لمحے کی ضد میں آ گیا تھا تو دوبارہ وہ گناہ کرتا ہوں یا نہیں۔ اپنی بیوی کی نیت پہچان کر میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ ملازمہ بھی مجھ سے دور دور رہی تھی، مگر اگلے روز پھر سے وہ ملازمہ آ گئی۔ میں حیران ہو گیا، اس نے پھر وہی بات کی کہ میری بیوی نے اسے خود بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہی معمول رہنے لگا۔ میری بیوی ملازمہ کو اسی وقت میرے کمرے میں بھیج رہی تھی اور خود کمرے سے نکل جاتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود پلیٹ میں سجا کر اس لڑکی کو میرے آگے پیش کر دیتی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ وہ مجھے آزما رہی ہے، مگر اب میں شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی جھگڑا کیا تھا، نہ طلاق دی تھی، بلکہ وہ اسے ملازمہ کو روزانہ میرے پاس بھیج کر مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ میں اس عورت پر حیران ہو گیا، مگر اب میں سنبھل چکا تھا۔ میرے سر سے اس ملازمہ کی خوبصورتی کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ مجھے اس عیش و عشرت سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ کو ایک پورا مہینہ استعمال کیا، اس سے بھی اب میرا دل بھر چکا تھا۔ اس کے بعد اگر مجھے ضرورت پڑتی تو میں سوچ چکا تھا کہ گھر سے باہر بھی ایسی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں پیسہ لگا کر کسی بھی لڑکی کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، مگر فی الحال احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں ان دنوں اپنی بیوی کے قریب ہونے لگا، مگر وہ مجھ سے دور رہتی تھی۔ ایک رات نیند میں مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً جاگ گیا، دیکھا تو بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم کی جانب دیکھا کہ شاید بیوی وہاں گئی ہوگی، مگر باتھ روم بھی کھلا تھا۔ میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی دنوں میری بیوی کا رویہ بہت عجیب سا رہنے لگا تھا، اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اب رات کو اس کا غائب ہو جانا مجھے ٹھٹکا گیا۔ میں کمرے سے نکلا اور گھر کی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں جانتا تھا دوسری منزل پر موجود ایک کمرہ میری بیوی کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے اس کمرے میں جا کر سویا کرتی تھی۔ میری توقع کے مطابق اس کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ میں کمرے کے قریب پہنچا تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے سے میری بہن نکلی۔ میں اپنی بہن کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ میں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ میری بہن میرے سامنے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کمرے میں جانا چاہا تو اسی وقت کمرے کی لائٹ آف ہوگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ میں کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے الٹے قدموں لوٹ آیا۔ سوچ لیا کہ صبح اپنی بہن سے ہی پوچھ لوں گا کہ یہ کیا ماجرا تھا، آدھی رات کو وہ دونوں کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ صبح اٹھا تو میری بیوی مطمئن سی ناشتہ کر رہی تھی۔ میری بہن سے کہنے لگی، تمہارے امتحانات کب سے ہوں گے؟ میں نے سوچا اس بار چھٹیوں میں ہم شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں گے۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اگلے مہینے میرے امتحانات شروع ہو جائیں گے، 1.5 مہینے تک میں فارغ ہو جاؤں گی۔ میری بہن نے سر جھکا کر جواب دیا تو میں نے بے ساختہ ٹھٹک کر اپنی بہن کو دیکھا۔ پہلی بار وہ سر جھکا کر میری بیوی کے سامنے مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کا انداز جھجک بھرا تھا۔ حالانکہ میری بہنیں بے تکلفی سے میری بیوی سے بات چیت کرتی تھیں، جو بات وہ مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی میری بیوی سے کہہ دیتی تھی، مگر اس روز وہ گھبرائی ہوئی تھی، سر جھکا کر بول رہی تھی۔ میری بیوی نے سر ہلا دیا۔ میری آنکھوں میں رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ اس وقت تو میری بہن کالج چلی گئی اور میں بھی کام پر چلا گیا، مگر سارا دن میرے دماغ میں یہی بات اٹکی رہی تھی کہ میری بہن آخر میری بیوی سے ایسے بات کیوں کر رہی تھی، ان کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا۔ گھر واپس پہنچا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ میری بہن گھر آ چکی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو میری بہن بری طرح رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے تھے میری بہن کبھی روتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔
ہر وقت ہنسی مسکراتی مطمئن رہتی تھی۔ بہن سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ رخ پھیر گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں الجھا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازمہ کمرے میں آئی تو میرا دماغ گم گیا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں کتنی مرتبہ سمجھاؤں میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ وہ گھبرا گئی، پھر آنکھوں میں آنسو لا کر بولی کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، مالکن مجھے جو حکم دے گی میں اس پر عمل کروں گی۔ کہنے لگی کہ صاحب آپ گھر پر نہیں تھے تو میں نے کمرے کی صفائی کر لی، مگر ابھی آپ گھر آئے تو مالکن نے مجھے پھر سے آپ کے کمرے میں بھیج دیا۔ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ آخر میری بیوی کیا چاہتی تھی؟ بہن کی پریشانی نے پہلے میرا دماغ خالی کر دیا تھا، اس پر میری بیوی کی حرکتیں اب میرا صبر ختم کر رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ بہن سے 2-3 مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ اگر میں اسے اس رات اپنی بیوی کے کمرے سے آنسو بہاتے نکلتا نہ دیکھتا تو مان لیتا کہ اس کے ساتھ کالج میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، مگر اب مجھے شک تھا کہ میری بہن کی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ میری بہن تھی۔ اس رات بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اب مجھے نیند میں گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں جاگ گیا، بستر پر دیکھا تو بیوی پھر سے غائب تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور بیوی کے پیچھے جانے کی بجائے اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جا کر اس کا کمرہ دیکھا تو اس کا کمرہ خالی تھا۔ میں بری طرح الجھ گیا، تیزی سے اپنی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ رات کی اس پہر میری بیوی میری بہن کو اپنے کمرے میں لے جا کر کیا کرتی تھی؟ میری بہن ان دنوں میں بہت پریشان اور روئی روئی سی نظر آتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ یکدم میرے دماغ میں جھماکہ سا ہوا تھا اور میرا پورا وجود کانپ گیا۔ مجھے لگا میری بیوی میرے اس گناہ کا بدلہ میری بہن سے لے رہی ہے۔ ان خیالات پر میرے اندر بجلی دوڑ گئی تھی۔ میں بھاگا اس کمرے میں پہنچا اور دروازہ کھولا تو کمرے کا منظر میری روح فنا کر گیا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے ساتھ 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے مگر میری نظر تو اپنی معصوم بہن پر اٹک گئی تھی جو سر جھکائے اس وقت میری بیوی اور مردوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا میرے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔ کمرے کا منظر سمجھنے میں مجھے ایک ہی لمحہ لگا تھا۔ میں تیر کی طرح اپنی بہن کے پاس پہنچا اور اسے اپنے پیچھے چھپا کر بیوی کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ مرد کون ہے اور میری بہن یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میری بیوی نے اطمینان سے مجھے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ گھبرا جائے گی یا وضاحت دے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ یہ دونوں میرے نہایت اہم اور وفادار ملازم ہیں، ان سے میں اپنی خفیہ اور ضروری کام کرواتی ہوں۔ بیوی کے جواب نے مجھے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیسے ملازم تھے، میں تو خود ان دونوں مردوں کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ہٹے کٹے جوان مرد تھے، مگر میرے لیے اس وقت جو بات اہم تھی وہ میری بہن تھی۔ تم ان ملازمین سے جو بھی کام دو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میری بہن کو یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تم جانتی ہو میری بہن معصوم اور چھوٹی ہے، تم نے اسے غیر مردوں کے سامنے رات کی اس پہر لا کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرے لہجے میں خود بخود غصہ بھر آیا تھا۔ میری بہن نہایت خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، حالانکہ اسے خوفزدہ ہو کر میرے پیچھے چھپ جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ میری بیوی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میری بات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ کہنے لگی، ہر عورت اور لڑکی معصوم ہوتی ہے، عمر سے فرق نہیں پڑتا، جب تک تم جیسے مردوں سے عورت کا واسطہ نہ پڑے وہ پاکیزہ اور معصوم ہی رہتی ہے۔ ملازمہ لڑکی بھی کم عمر اور شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ مفلسی اور غربت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے نکلی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے اپنے گھر پر کام دیا، اسے یقین دلایا تھا کہ یہاں اس کی عزت محفوظ رہے گی، مگر تم نے اس کی عزت پامال کر دی۔ تم جیسا مرد میرے سامنے کھڑا ہو کر کیسے اپنی بہن کے لیے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس دنیا میں صرف تمہاری بہن عزت دار ہے اور کسی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ بیوی کے سخت لہجے پر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ اگر اس لڑکی کی عزت کا اتنا خیال تھا تو اسے میرے پاس کیوں بھیجتی رہی؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میں کمزور لمحے کی ضد میں آ گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی تم اسے میرے کمرے میں بھیجتی رہی۔ میں اپنی بیوی سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ اطمینان سے کندھے اچکا کر بولی، تمہاری بہن کو تمہاری اصلیت دکھانا چاہتی تھی مگر تم محتاط رہے۔ مگر اب میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، تم چاہو تو ملازمہ کے ساتھ ویسے ناجائز تعلق بناؤ جیسے ایک ماں سے تم نے اسے اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ اگر تمہاری نظر میں اس غریب لڑکی کو اس طرح استعمال کرنا ٹھیک تھا تو پھر میرے ملازمین بھی تمہاری بہن کو اس طرح استعمال کریں گے۔ اپنی بیوی کے الفاظ پر میرا دماغ بگ سے اڑا۔ میں معافی مانگتا ہوں، تم جو بھی سزا کہو گی مجھے قبول ہے۔ تم چاہو تو اس گھر میں مجھے ملازم بنا کر رکھو، میں ساری عمر تمہارے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گا، تم جو چاہو گی وہی کروں گا، کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مگر میری بہن کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔
میرے کیے کی سزا میری بہن کو مت دو۔ میں اپنی ساری انا اور عقل بلائے اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی بولی اگر تم مانتے ہو کہ وہ گناہ کا کام تھا اور تم اس معصوم لڑکی کے مجرم ہو تو پھر میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے اس ملازمہ سے بات کر لی ہے، وہ اپنے شرابی شوہر سے طلاق لے گی اور تمہیں اس ملازمہ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ عورت کی عزت اتنی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ بیوی بولی اس کی عزت پامال کرنے کی ذمہ داری تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ میں اپنی بیوی کے سامنے گر گرانے لگا، معافیاں مانگنے لگا، اس سے منتیں کرنے لگا۔ میں اس ملازمہ لڑکی سے تسکین تو حاصل کرتا رہا تھا مگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے بچوں کو پالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اس کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑتی۔ میری بیوی مجھ سے طلاق لیتی تو مجھے نوکری پہ بھی کبھی نہ رکھتی، میرے ہاتھ سے دولت جائیداد چلی جاتی۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا اٹھا مگر میری بیوی نے میری ایک نہیں سنی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دولت سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا مگر میں اپنی بہن کو مردوں کے آگے پیش نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر عیش و عشرت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اس گھر سے جانے لگا تو بہن نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے جو انکشاف کیا وہ مجھے حیرت سے ساکت کر گیا۔ میری بہن نے مجھے بتایا وہ سب ڈرامے میں شامل تھی۔ کہنے لگی بابی نے سب بتایا تو شرمندگی سے ان کا سامنا نہیں کر پائی۔ حیرت ہوئی تھی جس شخص کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا وہ بیوی کے خوف سے اپنے سامنے آئی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا۔ میں چاہتی تھی آپ جیسے لالچی اور بدکار مرد کو سزا ملنی چاہیے، آپ دوسری بیوی کے ساتھ جا کر گھر بسائیں اور اس کی ذمہ داری پوری کریں۔ بابی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ میری ماں کی طرح ہے، وہ میری ذمہ داری سے کبھی غفلت نہیں برتیں گی۔ میں چیخ اٹھا تم غیر عورت پر یقین کر رہی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی جو مرد دوسری لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی عورتوں کی کبھی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس رات بابی کے ساتھ میں خود اس کمرے میں موجود تھی ورنہ ان ملازمین کی ہمت نہیں تھی کہ بابی کے سامنے مجھے ہاتھ لگاتے۔ میں یہاں پر خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ میری بہن نے مجھے زمین پر لا پٹکا، وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں ہارے ہوئے قدموں سے اس گھر سے نکل گیا۔ میری بیوی نے ایسی چال چلی تھی کہ میں اس کی بات پر اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری بہن اس کے پاس تھی، اس کی شرط ماننا میری مجبوری بن گئی۔ میں اس لڑکی کے گھر کی جانی بڑھ چکا تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی اور اب اسے اس کے بچوں سمیت اپنے گھر میں رکھ کر عدت پوری کروانا اور بعد میں نکاح کرنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ دوستو ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔